बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। देखने वाले तमाम लोगों को खुश आमदीद। मैं हूँ अंजला ज़शान। नाज़रीन, रमज़ान करीम की खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है और आज हम अपने 29वें रोज़े को इफ्तार करेंगे और हो सकता है कि बाद अज़ान मगरिब ये रमज़ान का बाबरकत महीना अपनी तमाम तर रहमतें, बरकतें और फजीलतें अपने साथ लेकर हमसे जुदा हो जाए और फिर बाद अज़ान मगरिब हम चांद रात में दाखिल हो जाएंगे, जिसे लैलतुल जायज़ा कहा जाता है। और आज का मौजू भी हमारा लैलतुल जायज़ा के हवाले से है। आज हम बात करेंगे कि इस रात अल्लाह ताला अपने रोज़ेदारों के लिए क्या इनामात का ऐलान फरमाता है। और हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रात के हवाले से इरशाद फरमाया कि जब चांद रात आती है तो अल्लाह ताला आसमानों की तरफ अपना चेहरा मुबारक करते हैं और फिर फरमाते हैं कि क्या मेरे बंदों ने जो अपनी मजदूरी की है उनकी उजरत पूरी मिलनी चाहिए। तो फरिश्ते उन्हें फरमाते हैं कि जी अल्लाह ताला, जिसने अपने रोज़े पूरे रखे हैं उसे पूरी उजरत देनी चाहिए। तो अल्लाह ताला फरिश्तों से अर्ज़ करते हैं कि मैंने तुम सबको गवाह बनाया कि मैंने अपने तमाम रोज़ेदारों की उजरत पूरी अता की और उनकी मग़फ़िरत कर दी है। तो हम बात करते हैं कि लैलतुल जायज़ा का जो असल मकसद है, क्या हम उसे हासिल करते हैं। और इसके बाद हमें फितराने के मसाइल के ऊपर भी बात करनी है, ईद कैसे गुजारनी चाहिए इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ जी मौजूद हैं अल्लामा गुलाम मुस्तफ़ा नय्यर अलवी साहब और डॉक्टर पीर तारिक शरीफज़ादा साहब हमें ज्वाइन करेंगे। हाफिज़ मोहम्मद उस्मान साहब हमारे साथ होंगे और नातख़्वां समरीन रफ़ीक हमारे साथ होंगी। लेकिन सबसे पहले एक दफ़ा किचन का रुख कर लेते हैं। महविश भी हमारे साथ मौजूद हैं, उसके बाद इंशाल्लाह मौजू पर आते हैं। अस्सलाम वालेकुम महविश। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। महविश, क्या इफ्तार बन रहा है आज हमारा? आज जो इफ्तार बन रहा है वो बच्चों का बड़ा स्पेशल है। तो आज मैं बना रही हूँ मिनी पिज़्ज़ा और उसी के साथ साथ मैं बना रही हूँ चिकन बर्गर पैटीज़ हैं और उसी के साथ साथ मैंने फ्राइज़ रखे हैं बच्चों के लिए, जो बहुत बच्चों को पसंद होते हैं। और उसके साथ साथ हम जो ड्रिंक बनाएंगे वो है पाइनएप्पल जूस और जो मीठे में बनाएंगे वो है हम दूध ऑल पर मिल्क के साथ रस मलाई। ठीक है। तो उससे भी पहले मैं अपने हैंड वॉश कर लूँ, क्योंकि हर इफ्तार टेबल हो सेफ़। आपने लाइफ बॉय से हाथ धोना नहीं भूलना, क्योंकि लाइफ बॉय से हाथ धोना है। अब तो ईद आपको पता है कि करीब है, तो अपने आप को भी आपने सेहतमंद रखना है और अपनी फैमिली को भी, और बीमारियों से आपने बचाना है। तो अच्छे से मैंने हैंड वॉश कर लिए हैं लाइफ बॉय के साथ। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपीज़। सबसे पहले मैं रस मलाई बनाने के लिए लूँगी ऑलपर्स का दूध। मैं फ्लेम ऑन कर लेती हूँ। इसमें हम लेंगे ऑलपर्स का दूध जो कि ग़ज़ाइयत से भरपूर है, फुल ऑफ क्रीम। और इसमें हम यूज़ करेंगे लास्ट में ऑलपर्स की क्रीम भी यूज़ करेंगे 2 टेबल स्पून। हमारा दूध जैसे ही बॉयल होगा और दूसरी तरफ हम डालडा कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल करेंगे। ये मैंने खुश्क दूध ले लिया है, उसमें मैं ऐड करूँगी डालडा कुकिंग ऑयल 3 से 4 टेबल स्पून, क्योंकि जहाँ मामता वहाँ डालडा। 80 साल का माओ का एतमाद है डालडा के ऊपर। और इसमें जो खाना बनता है वो बहुत ही लाइट और बेहतरीन होता है। और आजकल आपको पता है कि डालडा ने आपको 250 रुपये की बचत भी दी है, ईद से पहले आपको ईदी दी है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी रसमलाई। जो मैंने ड्राई मिल्क लिया है इसमें मैंने बादाम का पाउडर भी डाला है और उसी के साथ साथ मैंने इसमें मीठा सोडा डाला है और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें मैंने डालडा कुकिंग ऑयल लिया है, उसी के साथ साथ मैं एक अंडा डालूंगी। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसकी हम बनाएंगे रसमलाइयाँ और इसको हम साथ साथ ऐड करेंगे ऑलपर्स के दूध के अंदर। इसको बस आपने हार्ड नहीं होने देना और अच्छे से मिक्स करना है, कोई लम्स ना बने। और दूध के अंदर आपने डाल देनी है इलायची, ताकि इसका जो टेस्ट है वो अच्छा है। और उसी के साथ साथ हम दूध में डालेंगे कंडेंस मिल्क, क्योंकि जो रबड़ी है जी वो साथ साथ तैयार होती जाए। ठीक है, ठीक है। महविश, आप अपना काम कंटिन्यू करें, हम मजीद भी आपसे जानेंगे कि और क्या क्या रेसिपीज़ बन रही है। नाज़रीन, हम एक कलाम सुनते हैं जी। समरीन रमज़ान साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, उसके बाद ब्रेक पे जाएंगे। ब्रेक से वापस आएंगे तो इंशाल्लाह अपने मौजू पर गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। जी समरीन। वेलकम बैक नाज़रीन। मौजू पर गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ कर लेते हैं। लैलतुल जायज़ा पर हमें बात करनी है, जो कि हो सकता है आज बाद अज़ान मगरिब हम चांद रात में दाखिल हो जाएं। तो अल्लामा साहब, आपसे इस मौजू पर आगाज़ गुफ्तगू कर लिया जाए। अल्लामा साहब, सबसे पहले तो बता दीजिए कि लैलतुल जायज़ा क्या है, किसे कहते हैं और इस रात की क्या फजीलत बयान की गई है? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अला आलिहा। रमज़ानुल मुबारक की आखिरी रात, या यूँ कहें कि ईद उल फ़ितर के चांद रात और ईद उल ज़ुहा की
جو پہلی رات ہوتی ہے، ان دونوں راتوں کو لیلۃ الجائزہ کہا گیا ہے، لیکن زیادہ تر جو روایات ہیں وہ اس یعنی شوال کی یکم جسے ہم چاند رات کہتے ہیں اسے لیلۃ الجائزہ کہا گیا ہے۔ اور اس کے متعلق یہ ہے کہ دراصل پورا مہینہ جو ایک مسلمان نے، مومن نے، بندہ خدا نے اس کی بارگاہ میں اپنی عجز و انکساری کے ساتھ عبادات کی، دن کو روزہ رکھا، رات کو شب قدر میں عبادت کی، تو خداوند متعال اس بندے کو اس رات کو ان تمام عبادات کا اجر عطا فرماتا ہے۔ بلکہ ایک روایت میں تو یوں ملتا ہے کہ پورے رمضان المبارک میں پہلا، دوسرا، تیسرا عشرہ، جتنا ہر عشرہ میں خداوند متعال لوگوں کو جہنم کی آگ سے نجات دلواتا ہے، اور اس ہی قدر اس ایک شب، آخری شب جو ہوتی ہے، اتنے لوگوں کے اس ایک رات میں، اور اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ آواز آتی ہے آتف غیبی سے، ہے کوئی ایسا جو آج کی رات گناہ گار ہو اور اس کی پیٹھ گناہوں کی بوجھ کی وجہ سے نون خمیدہ ہو چکی ہو، میری بارگاہ میں وہ توبہ کرے، اس کے گناہوں کو میں معاف کر دوں۔ ہے کوئی ایسا آج کی رات کے جسے رزق کی تنگی ہے، میری بارگاہ میں آ کر وہ دعا کرے، میں اس کے رزق میں وسعت پیدا کر دوں۔ ہے کوئی ایسا بیمار جو اب تک آج تک شفا یاب نہیں ہوا اور میرے وہ دروازے پہ آ کر دعا مانگے اور میں اس کو شفا یاب کر دوں، تو گویا یہ رات جزا کی رات ہے، اعمال کی قبولیت کی رات ہے، عبادات کے اجر کی رات ہے، لیکن ہم لوگ اس رات کو اکثر ضائع کر دیتے ہیں۔ چاہیے تو یہ کہ اس رات میں اللہ کی عبادت کی جائے، اللہ کی ہستی کے سامنے خداوند متعال کی بارگاہ میں انسان سجدہ بے روز سجدہ سر بسجود ہو اور اپنے گناہوں کی توبہ کرے، مغفرت کرے۔ اور توبہ پورے رمضان میں اگرچہ کی جاتی ہے، لیکن پھر اللہ رب العالمین کا رسول حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان گرامی ہے کہ بدبخت ہے وہ انسان جو پورے رمضان میں اپنے گناہ معاف نہ کروا سکے۔ اگر نہیں کروا سکا تو اللہ نے پھر ایک اسے موقع دیا، یہ لیلۃ الجائزہ کا، کہ اگر سارے رمضان میں تو نے گناہ نہیں معاف کروائے تو اب بھی میرے دروازے پہ آ جا، آپ موقع تیرے لیے ہے تاکہ یہ تیرے گناہ معاف ہو جائیں۔ مقامی افسوس ہے کہ ہم اس طرح سے عبادت نہیں کر پاتے اس رات، باقی تمام تر چیزوں پہ ہماری توجہ ہوتی ہے علامہ صاحب، شاپنگ کرنی ہے، مہندی لگوانی ہے، چوڑیاں خریدنی ہے، لیکن جو اصل حق ہے اس رات کا وہ ہم ادا نہیں کر پاتے۔ ہم نے تو اس رات کو اسی طرف ہی جو ہے موڑ دیا ہے، ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ لیلۃ الجائزہ اور مغفرت کی رات ہے، توبہ کی رات ہے، عبادت کی رات ہے، اور جتنے پورے جناب علی مہینے کی چیزیں رہتی ہیں وہ شب یعنی اس لیلۃ الجائزہ ملی جاتی ہیں، اور بازاروں میں جائیں تو اللہ مان الحفیظ۔ بالکل ایسے بالکل ایسے۔ ڈاکٹر صاحب، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا اگر مطالعہ کریں تو ہمیں بتائیے کہ سیرت طیبہ سے سیکھتے ہوئے، ان کی سیرت کا جائزہ لیتے ہوئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں جب جب چاند رات آئی تو انہوں نے کیسے اس رات کو گزارا؟ بسم ربی محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ سب سے پہلے تو یادآوری کا شکریہ، اور یقیناً آج اس افطار کے لمحات میں جبکہ بالکل ہم لیلۃ الجائزہ کے قریب ہیں، اس عنوان پر بات کرنا یقیناً خیر و برکت کا ذریعہ و وسیلہ رہے گا، اور بہت سارے ہمارے سامعین و ناظرین میں سے ایسے خوش نصیب لوگ ہوں گے جو اس رات کی قدر و منزلت کا تصور قائم کرتے ہوئے اپنے آپ کو اس رات کے میں پروردگار عالم کی بارگاہ کے لیے مخصوص کریں گے، اور ظاہری دنیا کی جو روشنی ہے اور چکا چوندی ہے اس سے بے نیاز ہو کر اپنی خلوتوں کو پروردگار عالم کے ساتھ راز و نیاز سے آباد کریں گے۔ سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذی شان ہے جو ہم تک پہنچا۔ حضور فرماتے ہیں کہ میری امت کو رمضان کی نسبت سے 5 ایسی اللہ نے برکتیں اور فضیلتیں عطا کی ہیں جو انتہائی منفرد ہیں۔ حضور فرماتے ہیں پہلی رمضان المبارک کی برکت یہ ہے کہ میرے امت کے روزے دار کی منہ کی جو بو ہے پروردگار عالم کے ہاں وہ مشک سے زیادہ جو ہے وہ پسندیدہ ہے۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے جو روزے دار ہیں ان کے لیے پروردگار عالم کی جنت جو ہے وہ منتظر رہتی ہے، ان کا انتظار کرتی ہے، اور ان کی آمد کے لیے جو ہے وہ دیدہ و دل فرشیرہ کی ہوتی ہے۔ پھر سرکار نے فرمایا میرا جو امتی ہے جب روزے کے حقوق اور اس کی نزاکتوں کی ادائیگی جو ہے اللہ کی خشیت کو تصور میں رکھتے ہوئے ادا کرتا ہے تو پروردگار عالم کی ساری مخلوق کے ساتھ پانی کے اندر موجود مچھلیاں جو ہیں وہ اس کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہیں۔ اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے کی برکت سے میری امت کے لیے اللہ نے حفاظت کا ایسا انتظام کیا ہے کہ سرکش شیاطین جو ہیں ان کو قید کر دیا جاتا ہے۔ اور آخری بات حضور نے یہ فرمائی
کہ پانچویں خصوصیت جو میری امت کو روزوں کی نسبت سے میسر آئی وہ یہ کہ جب اس میری امت کے اوپر رمضان کا مہینہ مکمل کیا جاتا ہے، یعنی لیلۃ الجائزہ کی رات، وہ رات جیسے قبلہ علامہ صاحب نے فرمایا کہ رمضان اور شوال کے درمیان کی جو رات ہوتی ہے، جسے عرفیت میں ہم چاند رات کہتے ہیں، جب بندہ مومن رمضان کو اس کے تقدس کے ساتھ اس کی اہمیت کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے اور ایک تربیت گاہ کے طور پر اس سے گزرنے کے بعد جب لیلۃ الجائزہ میں اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کرتا ہے تو پروردگار عالم حضور فرماتے ہیں میری امت کے ہر روزہ دار کی بخشش جو ہے وہ فرما دیتے ہیں۔ تو اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ایک رات ایسی فضیلت مآب ہے کہ اگر اس کو اس کی قدر و منزلت کے ساتھ اپنی زندگی میں شامل کیا جائے تو یہ ایک جسے لافانی اور کامل مغفرت جو ہے اس کا ایک ذریعہ اور وسیلہ بن سکتی ہے۔ آپ تصور کیجئے، یعنی ایک لمحے کے لیے تصور کریں کہ 30 دن تک دنیا بھر کے جو کلمہ گو مسلمان ہیں انہوں نے اپنا رخ جو ہے وہ پروردگار عالم کی طرف کیے رکھا، گویا اپنے آپ کو حاضری اور حضوری کی کیفیت میں رکھا، ہر آن اپنی نشست برخاست مجلس تنہائی اسے اللہ رب العزت کے رنگ میں رنگنے کی کوشش کی، اور جیسے ہی شوال کے چاند کی خبر پہنچی تو پروردگار عالم اسی توجہ کے ساتھ، اسی رحمت اور شفقت کے ساتھ مخلوق کی طرف متوجہ ہے، اور مخلوق جو ہے وہ اپنی دنیا کی طرف رمضان سے پہلے کی زندگی کی طرف دوبارہ پلٹنا شروع ہو گئے ہیں۔ تو یہ ایک درجے پہ جہاں بہت بڑی فضیلت ہے، وہیں پر ایک بہت بڑی یعنی ہمارے جس طرح کا ماحول ہے اس میں ایک بہت بڑی محرومی کا ذریعہ بھی ہے کہ ہم اتنے بڑے خزانے سے مستفید نہیں ہو پاتے۔ حافظ صاحب آپ کو بھی شامل گفتگو کریں۔ حافظ صاحب، ہم نے پہلے روزے کو یہ ذکر کیا تھا کہ روزہ وہ ایسی عبادت جس کا اجر اللہ تعالیٰ خود دیتے ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کے لیے رکھا جاتا ہے۔ جو بھی عبادت ہم کرتے ہیں، نماز پڑھیں تو وہ اللہ تعالیٰ کی قربت کا باعث بنتی ہے، قرآن مجید پڑھتے ہیں تو وہ روز قیامت ہمارے لیے باعث شفاعت بنے گا، لیکن روزہ اللہ تعالیٰ اجر دے رہا ہے تو وہ اجرت جو اللہ تعالیٰ خود عطا کر رہا ہے وہ کیا اجرت ہوگی انسان کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ لیلۃ الجائزہ کا جو مطلب ہے، لیلہ رات کو کہتے ہیں اور جائزہ انعام والی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے جس میں پہلی بار لیلۃ الجائزہ کا لفظ استعمال ہوا۔ اس کے علاوہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ سرکار نے یہ فرمایا کہ جو رمضان مبارک کی آخری رات ہے نا، اس میں ایک بہت برکت والی رات آئی ہے رمضان میں جس میں مغفرت ہوگی۔ تو سوال پوچھا گیا آیا یہ لیلۃ القدر ہے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، یہ وہ رات ہے کہ جس میں کام کرنے والے کو اس کا اجر ملتا ہے۔ اب اس میں اگر پس منظر کو دیکھیں تو پورا رمضان مبارک ہم لوگ جس طریقے سے عبادات کرتے ہیں اور عبادات کے ساتھ ساتھ جو کوتاہیاں بھی کرتے ہیں، اس کے باوجود اس کو اللہ پاک نے ایک آخری موقع ہمیں کہتے ہیں نا پھر سے دیا رمضان کے جانے سے پہلے کہ اس رات اپنی بخشش کروا لو، اس رات اپنی مغفرت کروا لو۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب اللہ پاک فرشتوں سے پوچھتا ہے خود سوال کر کے، جب ان کو ہر گلی میں، چوراہے میں، چوک میں کھڑا کر کے پوچھتا ہے کہ اے میرے فرشتوں، بتاؤ کہ اگر ایک ایسا مزدور ہو کہ جس نے ساری دن ساری رات محنت کی ہو تو اس کی اجرت کیسے دی جائے؟ تو انہوں نے کہا کہ یا اللہ پاک اجرت تو دینی بنتی ہے اور آپ اپنی شان کے مطابق عطا کیجئے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ گواہ رہنا کہ میں نے ان تمام کو بخش دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی شان کیا ہی شان ہے نا، ہم تصور ہی نہیں کر سکتے۔ بالکل ایسا ہے۔ دو احادیث میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جس کا مفہوم ہے کہ ایک دفعہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر رمضان میں افطار کے وقت کم و بیش 10 لاکھ افراد کو اللہ پاک جہنم سے آزادی دیتا ہے، اور لیلۃ الجائزہ میں پورے رمضان میں جتنے بھی لوگ ہیں اسے ملٹیپلائی کر لیجئے اتنوں کو آزاد کرتا ہے۔ اور ایک دوسری جگہ سرکار نے فرمایا کہ جب رمضان آئے تو اس کی خوشی منایا کرو، اور جب رمضان جانے والا ہو تو اس کا غم منایا کرو، اور اگر تمہیں رونا نہ آئے تو کم از کم اپنے رونے والی شکل بنا کر اللہ سے مغفرت طلب کیا کرو، کیونکہ اللہ پاک بڑا بخشنے والا ہے اور اس کو پسند ہے کہ اسے معافی مانگی جائے، اور وہ معافی کو پسند کرتا ہے اور اس لیے آپ کو معاف کرتا بھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کے رات جو ہے اس کا جو بہترین مصرف ہو سکتا ہے وہ یہ ہو سکتا ہے کہ اپنی جتنی کجیاں ہیں، جتنی کوتاہیاں ہیں، اللہ پاک کے حضور رکھ کے، کیونکہ معاف تو کرنے والی ذات وہی ہے۔ اور آج کے رات کا جو استعمال جس کو ہم کہہ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ صبح صادق تک اپنی آپ کو اس طرح منظم کر کے اللہ کی عبادت کا ہم سرنڈر کر دیں نا آج کی رات کو کہ اللہ جو کچھ ہوا تو نہیں بخشنا ہے۔ تو آج کی رات کے لیے جو سب سے بہترین چیز ہے وہ دعائے مغفرت ہے۔ بالکل، بے شک۔ ناظرین چھوٹی سی بریک پہ جائیں گے، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو انشاءاللہ موضوع پر گفتگو آگے بڑھاتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیں۔ ویلکم بیک ناظرین۔ آج کے موضوع کے حوالے سے یا اپنے کسی بھی مسئلے کے حوالے سے آپ کوئی کال کرنا چاہیں، علماء سے رہنمائی لے سکیں تو آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں، آپ کا مسئلہ ہم علماء کرام سے پوچھیں گے۔ ناظرین ایک دفعہ پھر
موضوع پر بیٹھتے ہیں. علامہ صاحب ابھی بریک پہ جانے سے پہلے بڑا اچھا ایکسپلین کر دیا کہ لیلۃ الجائزہ ہے کیا اور اس رات کرنا کیا چاہیے. اب سوال یہ ہے کہ ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ کیا ہم اجرت کے حقدار ہیں بھی یا نہیں, یا جو ہم نے عبادات کی ہیں کیا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمارے روزے اور وہ عبادات مقبول بھی ہوئی ہیں کہ نہیں ہوئی ہیں؟ اس کے بارے میں معصوم کا ایک فرمان ہے کہ اگر یہ پتہ کرنا ہو کہ میری عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے یا نہیں, نماز ہو روزہ ہو, تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اگر آپ عبادت کرتے ہوئے سکون محسوس کر رہے ہیں, خضوع و خشوع آپ کے اندر ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی وہ عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کا مقام رکھتی ہے. لیکن اگر اس کو آپ گلے سے اتار رہے ہیں, نماز ہے جلدی سے, روزہ ہے جناب لوگوں کو بتا رہے ہیں جی کیا کر رہے ہیں جی بڑا جی روزے نے تنگ کر دیا, یہ ہے کب افطاری ہوگی, تو گویا ایسی چیز آپ نے اس عبادت کو عبادت سمجھ کے نہیں ادا کر رہے ہیں, اس کو آپ ایک یعنی جیسے ہوتا ہے نا پنجابی کا چٹی سمجھ کے ادا کر رہے ہیں, تو وہ ادا کر رہے ہیں تو اس کی قبولیت کا نہیں ہے. خداوند متعال کو نہ ہمارے روزوں کی ضرورت ہے, نہ ہماری عبادات کی ضرورت ہے, وہ دیکھتا ہے خلوص, اور ہر عبادت میں ہم نیت کرتے ہیں نماز ہو روزہ ہو قربتاً الی اللہ, کہ اللہ کی قربت حاصل ہو جائے. اب ایک عام بندے کی قربت حاصل کرنے کے ہم کتنی اس کی خوشامد کرتے ہیں, کتنی اس کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتے ہیں, تو کیا کچھ کرتے ہیں. تو وہ کریم ذات جو تمام کائنات میں سب کچھ عطا کرنے والی, اس نے ہمیں مال دیا, جان دیا, رزق دیا, اولاد دی, انسان بنایا, اشرف المخلوقات بنایا, تو اس کے پھر کیا حق ہے عبادت کا. یہاں پہ میں ایک بات اور بھی کروں گا. خداوند متعال جیسے قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا ہی عبادت کے لیے کیا ہے. کیونکہ ہم عبادت کا اجر لینے کی جب بات کر رہے ہیں تو پہلے ہمیں عبادت کو سمجھنا ہوگا نا کہ عبادت ہے کیا. ہم یہ سمجھیں اگر کہ صرف نماز عبادت ہے تو ایک وقت کی نماز پہ اگر ہمارا آدھا گھنٹہ لگے تو 5 وقت کی نماز پہ 2.5 گھنٹے لگے, تو گویا 24 گھنٹوں میں 2.5 گھنٹے عبادت ہوئی, 21.5 گھنٹے عبادت نہیں ہوئی. اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے تو پیدا ہی تیری غرض و غایت ہی ہے کہ میری عبادت کر. اگر صرف روزہ عبادت ہے تو 12 مہینوں میں 1 مہینہ عبادت, 11 مہینے عبادت نہیں. اگر صرف زکوٰۃ عبادت ہے تو جو صاحب نصاب ہیں باقی محروم. تو یہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ عبادت کہتے کسے ہیں؟ اللہ جو فرما رہا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, تو عبادت کا مفہوم کیا ہے؟ فرمایا ہر وہ کام جو خدا اور رسول کی رضا کے لیے اور قربت کے لیے کیا جائے وہی عبادت ہے. کیا بات ہے. اگر آپ صبح سے شام تک یہیں چینل پہ خدا اور رسول کی رضا کے لیے بیٹھے ہیں تو عبادت ہے. بازار میں اگر آپ ایک دکاندار بیٹھے ہوئے خدا اور رسول کی رضا کی عبادت ہے, لیکن کہتے ہیں چلو جی بازار میں جاتے ہیں, ویسے تو آج چھٹی شغل میلہ بھی ہو جائے گا, کچھ آ بھی جائے گا, تو صبح سے شام تک بیٹھنا بھی یہ عبادت نہیں ہے بلکہ گناہ ہے. خلوص و اخلاص عبادت میں ہے تو یقیناً اس کا اجر بھی ملے گا, بلکہ اجر مانگنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ کریم خود اس کا اجر عطا فرمائے. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ اس چیز پہ رہنمائی فرما دیجئے کہ چاند رات پہ ہم نے بھی علامہ صاحب نے بتایا کہ جو شخص اجرت مانگے گا اسے اجرت ملے گی. اب جو لوگ گمراہی میں ہوتے ہیں, جو لوگ نہیں عبادت کریں, نماز اس طرح سے نہیں پڑھ رہے ہیں, بازاروں میں مصروف ہیں, وہ اجرت نہیں مانگ رہے, تو کیا انہیں اللہ تعالیٰ اجرت نہیں دے گا؟ روزے تو انہوں نے بھی رکھے, اگر وہ طلب نہیں کریں گے تو انہیں اس کا وہ اجرت نہیں ملے گی؟ بہت اچھا اور بنیادی سوال. بس اس کو بہت سادہ سا یہ جو سوال ہے اس کا بڑا سادہ سا جواب جو پیر کرم شاہ صاحب علیہ رحمہ نے ضیاء القرآن کے اس میں روزوں کی تفصیل کے اندر اس کے اختتامیہ پر لیلۃ الجائزہ کو موضوع بناتے ہوئے اس پر بات کی, اور کیا کمال بات کی. انہوں نے کہا کہ پروردگار عالم نے سرکار دو عالم کی زبان اقدس سے ہمیں یہ خوشخبری دی ہے کہ یہ لیلۃ الجائزہ ہے, یہ اجرت کی رات نہیں ہے بلکہ یہ انعام کی رات. انعام کی رات. اس کا مطلب کیا ہے کہ اجرت تو ملنی ہی ملنی ہے, وہ تو سارا مہینہ جو ہے وہ ہم پروردگار عالم سے وصول کرتے رہے, اور ہر افطار پر پروردگار عالم, جیسے ابھی ہمارے دونوں جو ہیں معزز علماء کرام نے یہ بات بتائی کہ ہر آن پروردگار عالم کی طرف سے بخشش اور رحمت کے فرمان جاری ہوتے رہے, لیکن یہ رات بالاہتمام اجرت کے ساتھ ساتھ انعام کی رات ہے. اب یہ انعام کس چیز پر ملنا ہے؟ انعام پروردگار عالم کو اپنی ترجیح اول ثابت کرنے پر ملنا ہے. یعنی آپ تصور کیجئے کہ 30 دن تک یکم رمضان کے بعد 2 رمضان ہو, 5 ہو, 10 رمضان ہو, ایک کیفیت اور ایک ماحول کے اندر رہنا اور بات ہے, یقیناً وہ بھی خیر کی بات ہے اور اس پر اللہ کے ہاں سے خوشنودی کا فرمان جاری ہوتا ہے. لیکن جب بندہ مومن کو خبر ملتی ہے کہ کل عید ہے, اور ہمارے ماحول میں بر صغیر پاک و ہند میں بالخصوص ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی عید کی اطلاع ہمیں ملتی ہے, چاند کے نظر آنے کی خوشخبری پہنچتی ہے, اب اس کے بعد اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ ویسے ہی جوڑ کے رکھنا جیسے پچھلے 30 دن تک آپ نے جوڑ کے رکھا ہے.
یہ اس اجرت سے ایک درجہ آگے بلکہ کئی درجے آگے جا کے انعام کا معاملہ ہو جایا کرتا ہے. سو پروردگار عالم کہتا ہے کہ جو 30 دن جنہوں نے محنت کی، ریاضت کی، انہیں تو ان کی اجرت دی جا رہی ہے، اور اللہ اپنی شان کے لائق اپنی فیاضی کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے وہ اجرت عطا فرماتا ہے. لیکن جو آج کی رات ظاہری طور پر رمضان مکمل ہوا چاہتا ہے، شوال شروع ہوا چاہتا ہے، عید کی خوشیاں جو ہیں ان کا تصور غالب ہو گیا انسان کی فکر پر، اس کے باوجود اگر ایک بندہ اپنے آپ کو رمضان والے ماحول سے باہر نہیں آنے دیتا، اپنے آپ کو پروردگار، ساری دنیا جب دنیا کی طرف دوڑ رہی ہے، اس وقت جو بندہ اپنے رب کی طرف رجوع کر رہا ہے یقیناً وہ اللہ کی نگاہ میں خاص ہے، اس کا عمل بھی یہ خاص ہے، اس کا یہ رویہ بھی خاص ہے، اور جس طرح اس کا عمل اور رویہ خاص ہے یقیناً اسی طرح اس کے لیے پھر انعام بھی خاص ہے. جو اس خاص لمحے کے اندر اپنے آپ کو دنیا ترک کر کے، دنیا کی بجائے دنیا کے لوازم اور اس کی ضروریات، اس کے تقاضے، عید کی خوشیاں، اس کے تقاضے، عید کی نسبت سے جو ہم پر ذمہ داریاں ہیں اپنے خونی اور حرمت اور قربت کے رشتوں کے، انہیں بھی پورا کر رہا ہو، اپنے جو باقی آمت الناس میں جو لوگ آپ کے قریب رہتے ہیں ان کی ذمہ داریوں میں بھی آپ اپنا حق ادا کر رہے ہوں، اور پھر ان ساری باتوں کے باوجود آپ اپنے آپ کو ترجیح اول کے طور پر پروردگار عالم کے سپرد کر رہے ہوں، تو پر اس پر اللہ کی طرف سے جیسے آپ نے اپنی پرائرٹی میں اللہ کو نمبر 1 کر لی ہے، اسی طرح انعام کی پھر جو پرائرٹی لسٹ ہے اس میں آپ کو نمبر 1 کر لیا جاتا ہے. وہ انعام کی نوعیت پھر ایک طرح سے بے شک اللہ پھر اپنی شان کے لائق عطا کرتا ہے انشاءاللہ. حافظ صاحب یہ بتا دیجئے کہ ابھی حدیث مبارکہ کے آپ نے ذکر کیا، حدیث میں تو بہت دفعہ لیلۃ الجائزہ کا ذکر کیا گیا، کیا قرآن مجید میں کہیں اس کا کوئی سلائٹلی تذکرہ کیا گیا؟ اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے کیا فرمایا، کیا ذکر آیا کہیں؟ میں ایک حدیث اس میں پہلے میں بتا دیتا ہوں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ وہ روایت کرتے ہیں. ویسے تو سرکار کی تمام ہی سنتیں ایک سے بڑھ کر ایک ہیں، لیکن ایک حدیث مبارکہ کا حیثیت ہے کہ جس میں سرکار نے خود فرمایا، انس میرے بیٹے میری ایک عظیم شان سنت ہے. سبحان اللہ، اگر سرکار خود فرما رہے ہیں میری ایک عظیم الشان سنت ہے، اگر تو کر سکے، اس پہ بہت اہم بات ہے اگر تو کر سکے، کیونکہ یہ مشکل بہت ایک عمل ہے. آپ نے فرمایا اگر تو کر سکے تو اپنے دل کو کھوٹ اور حقارت سے لوگوں کے لیے پاک کر دے. آج کی جو رات ہے نا، اس کا بہت بڑا جو میسیج ہے جو قرآن و حدیث سے بھی جس کا ہمیں ثبوت ملتا ہے وہ یہی کہ آج کی رات میں اپنے دلوں سے اس حقارت کو نکالنا ہے. لوگوں کے دل میں، لوگوں کے لیے جو دلوں میں کھوٹ موجود ہیں، جو ہم لوگوں نے دلوں میں نفرتیں اور کدورتیں پال رکھی ہیں، اس سے لوگوں کو معاف کرنا ہے. دیکھیں ہم جب اللہ پاک سے یہ امید رکھتے ہیں کہ وہ ہمیں ہر گناہ کے بعد معاف کرے گا، تو ہمیں بھی تو لوگوں کے لیے یہی کرنا چاہیے. ہم کیا کہتے ہیں کہ لوگوں کو معاف کر دینا چاہیے، اللہ بھی تو یہی کرتا ہے، یہ اللہ کی سنت ہے. تو آج کی اس رات کے اوپر جو حضرت انس کی یہ روایت میں بتانے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی سنت کو عظیم الشان سنت کہہ رہے ہیں نا کہ آپ نے دلوں کو صاف کرنا ہے. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے کہ جب سرکار مسجد میں تشریف فرما ہے اور ان کو یہ کہتے ہیں کہ ابھی مسجد میں ایک شخص داخل ہوگا نا وہ جنتی ہے، تو دیکھا ایک صحابی تشریف لائے، ان کو بڑی خوشی ہوئی. اگلے دن سرکار نے پھر کہا، پھر وہی آئے اور تیسرے دن بھی وہی آئے. اب 3 دن ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ جب داخل ہوئے تو جو صحابی کو سرکار بتا رہے تھے، کیونکہ بتانا مقصد ہوتا ہے، میں نے جیسے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہ امت کو بتانا مقصد ہوتا ہے کہ ان واقعات یا ان احادیث کا مطلب ہے کہ آنے والی امت جان جائے کہ اس کے پیچھے وجہ کیا ہے. اب صحابی کے دل میں ایک تجسس پیدا ہوا کہ ایسی کون سی عبادت یہ کرتے ہیں کہ سرکار فرما رہے ہیں کہ یہ جنتی ہیں. تو ان کے گھر جا کے یہ عرض کی کہ مجھے آپ 1-2 دن کا قیام اپنے گھر دے دیجئے. تو انہوں نے کہا جی آپ جو میں یہاں پہ چھوٹی سی کٹیا ہے آپ بھی رہ لیجئے. اب وہ رات کو اپنی چادر اٹھا کر دیکھ رہے ہیں کہ ایسا کون سا عمل کر رہے ہیں کہ جس میں دیکھوں کہ کوئی ایسا عمل کہ جس کے اندر ممکنہ طور پر کوئی ایسی عبادت کرتے ہیں، کوئی ایسی تسبیح پڑھتے ہیں. لیکن 2-3 دن کے بعد بھی وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ ایسا کوئی خاص عمل تو ہو نہیں رہا. پھر ان سے پوچھ لیا آخرکار کہ آپ رات کو آتے ہیں عشاء کے بعد اپنے معمولات کے مطابق، اس کے بعد آپ سو جاتے ہیں، فجر کے بعد مزدوری پہ چلے جاتے ہیں، سرکار نے آپ کے بارے میں یہ فرمایا، تو ایسا کون سا عمل آپ کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میرا ایسا کوئی خاص عمل نہیں ہے، لیکن میرے دل میں کسی کے لیے کوئی کھوٹ نہیں ہے. کیا بات، میرا دل اللہ کی مخلوق کے لیے سرکار کے فرمان کے مطابق بالکل صاف ہے. تو اس کا مطلب کیا، اللہ نے بشارت دے دی ان لوگوں کے لیے. اور یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ایک ارشاد فرمایا کہ اپنا محاسبہ کرو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے. تو آج کی رات جو ہے وہ اسی لیے جو چیز ہم اللہ تعالیٰ سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، ہمیں لوگوں کے ساتھ بھی، عوام الناس کے ساتھ بھی وہی سلوک رکھنا چاہیے، تو ہی ہماری معافی بھی وہاں پر پھر قبول و منظور ہوگی. ناظرین بریک پہ جانا ہے، لیکن بریک پہ جانے سے پہلے سمرین رمضان صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، کلام ان سے سنتے ہیں. جی سمرین.
वेलकम बैक नाज़रीन। अपने मौजू पर गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। लैलतुल जायज़ा के ऊपर हमने बात की और अब हम कोशिश करते हैं कि ईद के हवाले से भी कुछ तज़किरा हो, और क्योंकि अगला मरहला चांद रात के बाद ईद का आता है, तो ईद पर हमें ईद कैसे गुजारनी है। अल्लामा साहब अभी ब्रेक पर जाने से पहले हाफिज़ साहब ने बड़ा अच्छा जिक्र किया कि सबसे पहले अपने दिलों को जो है वो कदरतों से, नफरतों से पाक करना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट बन चुका है कि हम आसपास जितने लोग हैं उनसे तो ठीक तरह से मिल रहे होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दिलों में वो हमने ग्रजेस, नफरतें वो होल्ड की हुई होती हैं और दिल उस तरह से साफ़ नहीं होते ईद के दिन भी। तो इस ईद के बारे में क्या कहा गया? यकीनन इसमें तो पहली बात है कि जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान गिरामी है कि जो कुछ अपने लिए पसंद करो वही दूसरों के लिए पसंद करो। अगर मैं चाहता हूँ कि हर बंदा मुझे इज़्ज़त दे तो मैं दूसरे को इज़्ज़त दूँ। मैं चाहता हूँ कि अगर मैं कहीं पहुँचूँ तो मेरा इस्तकबाल किया जाए तो दूसरे का मैं उठ के इस्तकबाल करूँ। मैं चाहता हूँ मेरी कोई ग़ीबत न करे तो मुझे किसी की ग़ीबत नहीं करना चाहिए। मैं कहता हूँ जनाब हर बंदा मुझे अच्छे अल्फाज में याद करे तो मुझे दूसरों को अच्छे अल्फाज में याद करना चाहिए। बल्कि मैं तो कहता हूँ अक्सर कि अगर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम किसी एक फरमान पे अमल कर लिया जाए ना कि जो कुछ अपने लिए पसंद करो वो दूसरे पूरे का पूरा मुआशरा जो है वो ठीक हो सकता है। तो जहाँ तक बात रही ईद की, ईद का जो कंसेप्ट है दरअसल ये भी है, मतलब इसका एक लौटना। अब कहाँ पे लौटना है, क्या लौटना है कि जैसे हमने पूरा महीना रमज़ान मुबारक का इबादत में गुजारा, रमज़ान में गुजारा, उसके बाद हम ईद वाले दिन उसके शुक्र के तौर पर कि या अल्लाह तेरी ज़ात का शुक्र है तूने मुझे ये तौफ़ीक अता फरमाई कि जो फ़रीज़ा तूने मेरे ऊपर आयद किया था मैं उसको आसान तरीके से निभा लिया है। लेकिन हमारे यहाँ बदकिस्मती से कि जितनी भी हमने रमज़ान मुबारक में इबादत की है उससे ज़्यादा ईद वाले दिन हम अगर मैं ये कहूँ तो बेजा ना होगा कि गुनाहों की तरफ राग़िब हो जाते हैं। हम कहते हैं ईद नाम है हल्ला गुल्ला का, हुल्लड़बाजी का, नहीं। दरअसल हज़रत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि किसी ने पूछा जी ईद है क्या, उन्होंने इरशाद फरमाया कि हर वो दिन मोमिन का ईद का दिन है जिस दिन वो नाफरमानी खुदा से बच जाए। जिस दिन वो नाफरमानी खुदा से बच जाए वो उसका ईद का दिन है। इसी वजह से इरशाद फरमाते हैं हदीस में है कि नाफरमानी करते हुए ये ना देखो, यानी गुनाह करते हुए कि छोटा है या बड़ा है, बल्कि ये देखो कि मैं किस ज़ात की नाफरमानी कर रहा हूँ। और इसी वजह से खुद हदीस कुदसी में खालिक कायनात इरशाद फरमाता है कि यब्न आदम हो अतीऊनी बिक़द्र हवाइजिकुम इलैया, ऐ औलाद आदम मेरी इतनी इताअत करो जितने तुम मेरे मोहताज हो। यानी साल के महीने महीनों के, फिर हफ्ते हफ्तों के, दिन दिनों के, घंटे घंटों के, मिनट मिनट का भी कोई हज़ारवां हिस्सा बना सकते हो, बना के देख। कोई एक लम्हा तुम्हारी ज़िंदगी का ऐसा है जब मुझे अल्लाह के मोहताज ना हो, मोहताजी की फ़हरिस्त तैयार करो, उसके मुताबिक मेरी इताअत करो। फिर फरमाया अगर तुम सरकश हो चुके हो और इताअत नहीं करना चाहते, जैसे रमज़ान में तो इताअत किया, अब ईद वाले दिन नहीं करना चाहते तो फिर कम अज़ कम मेरी नाफरमानी इतनी करो जितना मेरे अजाब को बर्दाश्त कर सको। यानी वो करीम है अगरचे, लेकिन एक घंटे के लिए गर्मियों में लाइट चली जाए तो हम कहते हैं किस अजाब में फंस गए, बर्दाश्त नहीं होता। तो वो कहता है फिर नाफरमानी करना चाहे तो इतनी करो जितना मेरे अजाब को बर्दाश्त कर सको। तो इस वजह से ईद वाले दिन हमने इताअत खुदाबंदी में रहना है। ईद का दिल मकसद सिर्फ ये नहीं है कि हल्लड़ गुल्लड़ से खुश रहें, खुद खुश रहें, हमसायों को, अजीज़ व कारब को, सबको खुश रखने की कोशिश करें। डॉक्टर साहब हम चाहते हैं कि आप सीरत तैयबा से हमें कुछ ना कुछ सिखाते रहें। सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत सवाल आपने किया। बल्कि मुझे ये कहने की इजाज़त दीजिए कि आपने ये सवाल करके मेरी अभी ही ईद करवा दी। क्या बात है। जब हम चश्मे तसव्वुर से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाकीज़ा ज़माने तक रसाई पाते हैं तो हम देखते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस ज़िंदगी के अंदर ईद उल फ़ितर के ज़ैल में हमें 8 ईदें जो हैं वो नज़र आती हैं। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल ये है कि आप इस आखिरी लैलतुल जायज़ा के शुरू होते ही यानी मगरिब की नमाज के फ़ौरन बाद अपने असहाब के साथ एक बुलंद मकाम पर तशरीफ़ ले जाते, गोया इस चाँद के इस्तकबाल के लिए, इसकी रोयत के लिए हुजूर ख़ुद तशरीफ़ ले जाते, अपने असहाब को भी साथ लेकर जाते। तो ये मैं समझता हूँ रसूलुल्लाह की ज़िंदगी में ईद के जो आगाज़ है या उसका इस्तकबाल है इस अंदाज से होता है कि एक तो चाँद को देखने का एक पाकीज़ा अमल जो है वो हुजूर की सुन्नत से हम तक पहुँचता है। फिर हम देखते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे ही चाँद देख
لیتے تو اصحاب کے ساتھ مل کے اپنے لیے, اپنے متعلقین کے لیے اور آئندہ آنے والی جو پوری امت ہے اس کے لیے, اللہ کی ساری مخلوق کے لیے اللہ سے خیر طلب کرتے. سو ہمیں بھی جب عید کی خبر پہنچے تو بجائے اس کے کہ کسی اور انداز سے اس خوشی کا اظہار کیا جائے, اللہ رب العزت کے حضور اپنے لیے, اپنے وابستگان کے لیے اور پوری اللہ کی مخلوق کے لیے خیر کو طلب کرنا چاہیے, جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طلب فرمایا کرتے. پھر اس کے بعد ایک عجیب معاملہ حضور کی زندگی میں مجھے نظر آتا ہے, اور وہ یہ ہے, جیسے ابھی ہم نے لیلۃ الجائزہ کی نسبت سے بات بھی کی, کہ سرکار دو عالم جیسے ہی چاند کی خبر لے کر واپس پلٹتے اور اصحاب اپنے گھروں میں ظاہر ہے عید کے حوالے سے تیاری میں مشغول ہو جاتے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلوت اختیار کر لیتے. اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہم تک یہ بات پہنچتی ہے کہ شب عید جو ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیلۃ الجائزہ جو ہے اس کے اندر خلوت اختیار کرنے میں جلدی فرماتے, اور پھر اللہ کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میرے کاشانہ رحمت کے اندر تشریف لائے, اور لیلۃ الجائزہ تھی, سرکار دو عالم نے ایک پردہ استاذہ فرمایا, اور گو اس کا مطلب یہ تھا کہ اب سرکار سے مکالمہ نہ کیا جائے جب تک سرکار خود نہ آئے. تو وہ کہتی ہیں کہ میں رات میری آنکھ لگ گئی, کئی مرتبہ میں نے دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی گریہ و زاری جو ہے اس کی آواز پردے کس طرف آ رہی تھی. اب آپ خود تصور کریں, میں آپ ہم ساری جو حضور کی امت ہے, حضور کی محبت میں جو اپنا سب کچھ قربان کرنے کا اعلان کرتے ہیں اور یقیناً دل سے کرتے ہیں, لیکن المیہ یہ ہے کہ یہ محبت صرف لفظوں تک رہ جاتی ہے. کیا ہماری شب عید, کیا ہماری چاند رات, ہماری لیلۃ الجائزہ اس انداز میں گزرتی ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ اس خلوت خاص میں جو ہے وہ اپنا آپ پیش کر رہے ہوں. پھر سرکار دو عالم کا اگلا منظرنامہ ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ حضور جو ہے عید کے لیے گھر سے تشریف لے جا رہے ہیں, باہر عیدگاہ کی طرف تشریف لے جا رہے ہیں, تو کیا دیکھتے ہیں بچے نئے کپڑے پہن کر خوش و خرم آپس میں کھیل کود رہے ہیں, اور ایک بچہ ایک سائڈ پہ جو ہے وہ مایوس ہو کے بیٹھا ہوا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کے پاس تشریف لے جاتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کہ کیا سبب ہے. وہ بتاتا ہے کہ ان سب کے تو والدین ان کے لیے خوشیوں کا اور عید کا اسباب پیدا کرنے والے تھے, میرے سر پر کوئی دست شفقت موجود نہیں تھا جو میرے لیے ان اسباب کو پیدا کرتا. آقا کریم اسے وہاں سے لیتے ہیں اور عیدگاہ کی طرف نہیں جاتے, اسے لے کر واپس اپنے گھر کی طرف پلٹتے ہیں, اور کاشانہ نور کے اندر تشریف لاتے ہوئے اسے کہتے ہیں کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ میں محمد تمہارے باپ کے طور پر تمہیں شفقت عطا کروں اور عائشہ تمہاری ماں کے طور پر, اور ایک روایت میں کہ حسنین کریمین تمہارے بھائی جو ہیں ہوں, کیا تم اس پر راضی ہو. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے اسے تیار کرواتے ہیں, حضرات حسنین کریمین کہ جو بہترین لباس ہوتا ہے وہ لے کر ان کو پہنایا جاتا ہے. اور پھر تاریخ دیکھتی ہے کہ اصحاب جو جلسہ گاہ کے اندر, عیدگاہ کے اندر حضور کی زیارت کے منتظر ہیں, وہ دیکھتے ہیں کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شہزادگان کی موجودگی میں اس یتیم بچے کو اپنی انگلی تھامے ہوئے جو میدان کے اندر عزت دیتے ہوئے, شفقت دیتے ہوئے اپنے ساتھ لاتے ہیں. ہمارے لیے اس میں اکلوتا پیغام یہ ہے کہ ہم سب لوگ بھی اپنی عید میں زیادہ نہ صحیح کم از کم ایک یتیم, ایک لاچار, ایک ضرورت مند بندہ جو ہے اسے اڈاپٹ کریں اور اس کو اپنی خوشیوں میں اسی طرح شریک کریں جیسے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے کے یتیم کو شریک کیا. حافظ صاحب یہ بتا دیجیے, ابھی ڈاکٹر صاحب نے بڑا اچھا ایکسپلین کیا کہ عید صرف یہ نہیں کہ آپ نے صرف اپنے ارد گرد منا لینی ہے, آپ نے لوگوں کا بھی خیال رکھنا ہے. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے کہ وہ یتیموں کا خیال کریں. تو جو لوگ ایسا نہیں کرتے ہیں اور گمراہی میں ہوتے ہیں ان کے لیے کیا وعید بتائی گئی ہے, اور جو صرف اپنی ذات کے اندر رہ کے یہ سیلیبریشن کر رہے ہیں؟ دیکھیے, دین فطرت نے بڑا خوبصورت ایک نظام دیا ہے, وہ ہے فطرانے کا, اور وہ اسی وجہ سے دیا ہے کہ عید سے پہلے فطرانہ ان لوگوں تک پہنچا دیا جائے تاکہ آپ ان کی خوشیوں میں جو ہے ان کو اپنی خوشیوں میں شریک کر سکیں. جس طرح بھی ڈاکٹر صاحب نے اور علامہ صاحب نے بڑا خوبصورت ایکسپلین کیا نا عید کے دن کو, تو عید کے دن سے پہلے کی خوشی دینے کے لیے یہ فطرانے کا نظام. اچھا, اس میں ایک چیز ذرا ضرور سمجھ لیجیے کہ جو فطرانہ ہے نا, اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ شکرانے کا صدقہ ہے. صحیح. اس میں ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ پاک نے آپ کو اپر ہینڈ پہ رکھا, اللہ پاک نے آپ کو وہاں پہ رکھا کہ جہاں پہ آپ کو دینے کی اللہ پاک نے استطاعت عطا فرمائی ہے. ٹھیک ہے, اس کا نصاب کیا ہے یا اس میں وہ ہم آگے چل کے بات کر سکتے ہیں کہ اس میں ہم نے کن کو فطرانہ دینا ہے. لیکن سب سے اہم جو بات ہے کہ آپ نے سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کو دیکھنا ہے. اپنے رشتہ داروں میں سے بھی پہلے کیا آتا ہے کہ آپ کا خون کا رشتہ کون سا, جو آپ کے نسب میں نہیں آتے. میرے والدین, نانا نانی, دادا دادی, اور میرے نسب میں میری اولاد, میرے نواسے نواسی اور میرے پوتا پوتی, یہ نہیں آتے. لیکن اگر سگے بہن بھائیوں میں سے بھی کوئی آپ کا کمزور ہے تو سب سے پہلے آپ نے ان کا خیال رکھنا ہے اور ان کو اپنی خوشیوں میں شریک رکھنا ہے. اور اس کے بعد آپ اپنے دوسرے اہل و عیال میں اپنے رشتہ داروں میں دیکھیے. پھر اس کے بعد آپ نے ہر وہ بندہ, دیکھیے آپ کسی بھی محلے میں رہتے ہیں نا, تو ہر بندے کو کتنا معلوم ہوتا ہے کہ کون سا گھرانہ کمزور ہے. آپ کے بچے جب اپنے دوست احباب میں کھیل رہے ہوتے ہیں تو وہ بھی آپ تک یہ بات پہنچا رہے ہوتے ہیں کہ میرا فلانا دوست یا میری فلانی جو سہیلی ہے, آپ کے بیٹے بیٹیاں آپ کو بتاتے ہیں نا کہ ان کے پاس اتنے وسائل موجود نہیں ہیں. تو اس میں عزت نفس کا خیال رکھتے ہوئے آپ عیدی کے طور پر یہ دے سکتے ہیں.
جب ہم نے فطرانہ ادا کرنا ہے، جس طرح اگر ایک مرد نے صرف اپنا فطرانہ ادا نہیں کرنا ہوتا، اپنی اس اولاد کا بھی جو نابالغ ہے یا اگر بالغ پاگل بچہ ہے تو اس کے بھی اپنے فطرانہ ادا کرنا ہے، عورت نے صرف اپنا ہی کرنا ہے۔ لیکن جب ہم یہ بات کرتے ہیں نا کہ اگر بیوی کا یا بچوں کا بھی ادا کرنا ہو تو اجازت لے کے وہاں پر بتانا ضروری ہے کہ یا پوچھنا ضروری ہے، انفیکٹ اجازت کا لفظ ہے کہ اجازت لینی ضروری ہے کہ میں تمہارا فطرانہ ادا کر دوں، اگر کہ ہاں ہی ہونی ہے کیونکہ ظاہر بات ہے پیسے بھی بچ رہے ہیں اور دوسرا، لیکن دوسری اس میں جو ایک لطیف نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے دوسرے لوگوں کی عزت نفس کا بہت خیال رکھنا ہے۔ آپ ان کو عیدی کا تحفہ کہہ کے دے سکتے ہیں اور کوشش کیے کہ مسجد میں عید الفطر سے پہلے اس کا ادا کر دیا جائے، کیونکہ نماز کے بعد بھی ہو جاتا ہے فطرانہ، لیکن مستحسن یہ ہے کہ وہ پہلے، لیکن وہ عام صدقے کی نوعیت پہ چلا جاتا ہے نا۔ لیکن اس میں ایک بات ہمارے دیکھنے والوں کو یاد رکھنی چاہیے کہ یہ جو فطرانہ ہے نا اس کی قضا نہیں ہے، یہ ساقط نہیں ہوگا۔ اگر لیٹ سے پچھلے 10 سال آپ نے نہیں دیا تو آپ نے 10 سال کا ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ دینا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، ابھی بریک پہ جانا ہے، بریک سے واپس آئیں گے تو اس سے مزید بھی گفتگو کرتے ہیں، لیکن بریک پہ جانے سے پہلے دعا فاطمہ کیم صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا ہے، ایک کلام ان سے سنتے ہیں پھر ہم بریک پہ جاتے ہیں۔ جی دعا۔ ویلکم بیک ناظرین، گفتگو پر سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ علامہ صاحب، عید الفطر اس لیے سے کہا جاتا ہے کہ اس میں فطرانہ بھی ادا کیا جاتا ہے، تو فطرانے کے حوالے سے بتا دیجیے کہ فطرانہ ہے کیا اور یہ کس طرح ادا کرنا ہے اور کس کس پر فرض کیا گیا؟ فطرانے کے متعلق جو ہے سب سے پہلی بات تو ہے کہ فطرانہ فرض کب ہو رہا ہے۔ یہ ایک کیونکہ فقہی مسئلہ ہے تو میں جو عرض کروں گا وہ اپنے مکتبہ فکر کے حوالے سے اس کی وضاحت کروں گا۔ ویسے جنرلی طور پہ ہے یوں ہی، اس میں یہ ہے کہ فطرہ واجب ہوتا ہے شوال کا چاند نظر آنے کے بعد، اس سے پہلے واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے۔ جیسے ہی رمضان المبارک ختم ہوتا ہے اور شوال کا چاند نظر ہوتا ہے تو اس میں فطرہ واجب ہو جاتا ہے۔ پہلی بات، جب واجب ہوتا ہے تو کس کس پر واجب ہے؟ ہر عاقل اور بالغ جو فقیر نہ ہو اس کے اوپر فطرہ دینا واجب ہے۔ اس کے ساتھ یہ ہے کہ اگر عید رات یعنی چاند رات ایسا کوئی مہمان جس کو آپ نے گھر پہ دعوت کے لیے بلایا ہے، اس نے چاند بھی وہیں پہ دیکھا ہے اور چاند دیکھنے کے بعد افطار بھی وہیں پہ رکھ کیا ہے اور وہ آپ کا مہمان شامل ہوا ہے، تو اس کا فطرہ بھی ان کے اوپر دینا واجب ہے۔ لیکن یہاں پہ بعض لوگ آخری رمضان المبارک کی افطاری مساجد میں بھی نہیں کرواتے۔ جی ہاں بالکل، وہ لوگ جی ہم مساجد میں افطاری کروائیں گے تو فطرہ پڑ جائے گا۔ مساجد میں افطاری کروانے سے فطرہ واجب نہیں ہوتا۔ ہاں، یہ گھر میں کسی کو بطور مہمان آپ بلائیں اور وہاں پہ افطاری کروائیں اور وہاں پہ وہ چاند بھی دیکھ لے تو پھر اس کو فطرہ دینا اس پر واجب ہے میزبان کے اوپر، ایک بات۔ اور اس کے بعد پھر اس کا نصاب کیا ہے؟ احناف کے نزدیک اس کا جو ہے وہ صاحب زیادہ صاحب بتائیں کہ 2 کلو ہے، لیکن ہمارے ہاں فقہ جعفریہ میں اس کا نصاب جو ہے وہ ہے 1 صاع، سواد الف عین صاع۔ صاع جو ہوتا ہے یہ شرعی اصطلاح ہے، یعنی 3 کلو کے برابر۔ کوئی جنس جو اغلب غذا آپ کھاتے ہیں اس کا آپ نے 3 کلو وہ جنس دینی ہے یا اس جنس کی آپ قیمت دے سکتے ہیں۔ اکثر لوگ میرے سے یہ سوال کرتے ہیں آج کل جیسے چل رہا ہے کہ جی ہمیں بتائیں کہ جی فطرہ ہمارا کتنے روپے بنتا ہے۔ وہ کہا جاتا ہے ہمارے ہاں جو اعلان کیا گیا جی کہ جو آٹا اور گندم استعمال کرتا ہے اس کا 300 روپیہ پر ہیڈ اور جو چاول استعمال کرتا ہے اس کا 900 روپیہ پر ہیڈ۔ لیکن میں اس کو معین نہیں کرتا، میں کہتا ہوں کہ ایک بندہ مثال کے طور پہ گاؤں میں رہ رہا ہے، وہ وہاں پہ گندم یا آٹا لے رہا ہے مثال کے طور پر 80 روپے کلو، ایک جناب علی یہاں پہ لے رہا ہے عام بندہ ہے وہ 70 روپے کلو، ڈی ایچ اے والے کھا رہے ہیں آٹا لے کے جناب علی 150 روپے والا کلو۔ تو پرائس اس لیے اصل میں 3 کلو جنس کی قیمت آپ نے دینی ہے، یہ کسی مولوی سے مت پوچھیں، جو آپ کے اس جنس کی قیمت بنتی ہے اس کو آپ ادا کر سکتے ہیں۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی بندہ یہ پھر پوچھ لیتے ہیں نہیں ہم چاول بھی کھاتے ہیں گندم بھی کھاتے ہیں تو ہم آدھا آدھا دیں، نہیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ جناب علی 550 روپے 400 ادھر 300 روپے، نہیں۔ اس میں یہ ہے کہ گھر کے اگر 4 افراد ہیں تو 2 کا آپ حساب جو ہے وہ چاول کا کر لیں،
2 کا. اور آخری بات کر کے پھر آگے بڑھیں. پھر فطرہ دیتے ہوئے ہم یہ کہتے ہیں مثال کے طور پہ میرا فطرہ بنا ہے جناب علی 2000 تو میں نے 501 کو دے دیا, 501 کو 501 کو, اس طرح نہیں. جس کو بھی دینا ہے فطرہ کم از کم ایک بندے کی مقدر جتنی ایک بندے کا مکمل فطرہ بنتا ہے وہ ایک بندے کو دینا. ایک کا دیں, 2 کا دیں, 3 کو دیں, ہاں اس طرح دیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, اسی سوال پہ آپ بھی کچھ. میں فطرانے کے حوالے سے بہت وضاحت کے ساتھ کم و بیش ساری باتیں حضرت صاحب نے جو ہے وہ بیان کر دی ہیں. بس اس میں 2-3 توجہ دلاؤ نوٹس کے طور پہ 2-3 باتیں میں عرض کرتا چلوں. سب سے پہلے تو ہمیں یہ بالکل اسی طرح ہی ہے کہ فطرانہ جو ہے اس کے واجب ہونے کا وقت جو ہے وہ چاند نظر آنے کے بعد ہے. صحیح ہے. واجب اس وقت ہوتا ہے چاند نظر آنے سے لے کر عید کی نماز سے پہلے آپ نے اس کو ادا کرنا ہوتا ہے. اور ہمیں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے قریب تر کا زمانہ ہے اس سے بھی ہم تک یہی خبر پہنچتی ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ معمول تھا کہ جب چاند نظر آ جایا کرتا تو آپ اس کا انتظار کرتے, چاند نظر آنے کے بعد آپ اپنے گھر کا جو فطرانہ ہوتا وہ لیتے اور رات کی تاریکی میں لوگوں کے گھر یعنی خلیفہ وقت ہونے کے باوجود لوگوں کا دروازہ کھٹکھٹا کے پوری رازدارانہ انداز میں ان کے سپرد کرتے. سو اس سے ایک تو یہ ہمیں خبر ملتی ہے کہ فطرانہ جو ہے اس کو بہت زیادہ جس طرح ہمارے ہاں اس پہ ایک شہرت کا ایک ذریعہ اس کو بنا لیا جاتا ہے ویسے نہیں بنانا چاہیے. دوسری بات جیسے حضرت نے فرمائی احناف کے ہاں 1.25 کلو جو ہے اس کی ایک مقدار مقرر کی گئی گندم کے حوالے سے. اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک یہ بات پہنچتی ہے کہ جو کا بھی جو ہے وہ فطرانہ جو ہے اس کی نسبت سے بھی دیا جا سکتا ہے, کھجور کی نسبت سے بھی دیا جا سکتا ہے اور کشمش کی نسبت سے بھی دیا جا سکتا ہے. میں یہاں سیرت کے ایک طالب علم کے طور پر آپ کے سامعین اور ناظرین کی توجہ دلانا چاہوں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 8 رمضان آئے جن میں سے 7 کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرانہ جو ہے وہ دیا اور 7 میں سے 4 مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کشمش کے ساتھ دیا جو سب سے زیادہ مہنگا تھا. سو اس سے ہم تک یہ خبر پہنچتی ہے جو حضرت صاحب بھی وہی بات کہہ رہے تھے, میں اس کی تائید میں کہہ رہا ہوں کہ جو آپ کے پاس بہترین مال ہے نا وہ آپ نے اللہ کے راستے میں دینا. اور ایک اور بات, یہ جو مقدار ہم بیان کر رہے ہوتے ہیں کسی بھی طرق سے یہ کم سے کم والا معاملہ ہے اللہ کے راستے میں. یعنی جب ہم نعمتیں اللہ سے لینا چاہ رہے ہوتے ہیں اس وقت ہم کہتے ہیں پروردگار ہمیں بے حساب نعمت عطا فرما, اور جب ہماری دسترس میں کوئی نعمت آتی ہے تو ہم بے حساب ہی لیتے ہیں. جب ہمیں اللہ کی مخلوق پر خرچ کرنے کے لیے واپس لوٹانا ہوتا ہے تو اس وقت ہم حساب کتاب میں پڑ جاتے ہیں کہ اسے زیادہ دینا ہے یہ کم دینا ہے. سو یہ میں سمجھتا ہوں یہ وضاحت ذرا ضروری تھی. حافظ صاحب اگلا مرحلہ آتا ہے جی عید کی نماز کا, فطرانہ بھی ادا ہو گیا, نماز عید کس طرح سے ادا کی جائے. اور آج کل مقامی افسوس ہے کہ بہت ساری لاپرواہیاں دیکھنے میں آتی ہیں, کچھ لوگ اس طرح سے عید کی نماز نہیں پڑھتے, کچھ چھوڑ بھی دیتے ہیں. تو جو چھوڑ دیتے ہیں ان کے لیے کیا کہا گیا ہے اور اس عید کی نماز کا کتنا ایک اہتمام کرنا چاہیے؟ بالکل ٹھیک ہے جی. میں اس میں صرف ایک جملے کے اندر ایک جو نا ڈاکٹر صاحب نے جو بات کی نا کہ اس میں جب ہم بات کرتے ہیں نا گندم کی 1.25 کلو, تو جب ہم بات کریں گے نا کشمش کی, جو کی اور کھجور کی, وہ ڈبل ہو جائے گا جب اس میں ہاں وہ 3.5 کلو ہو جائے گا. تو یہ ایک تھوڑی سی وضاحت رہے گی. باقی جہاں پر تک عید کی بات ہے تو آپ اس بندے کے عالم کا کیا, اس بندے کا کیا عالم ہوگا کہ جس نے پورا دن مشقت کی, پورا دن کے بعد ہفتہ اور پورا مہینہ, اور اس نے اپنی دولت اکٹھی کی اور اس کے بعد ایک رات میں چور آئیں اور وہ ڈاکو ساری اس کی دولت لے کر چلے جائیں. تو عید کی نماز نہ پڑھنے والے شخص کا حال یہی ہے کہ اس نے پورا مہینہ اپنے جتنی بھی نیکیاں وہ کما سکا, جتنی بھی اس نے مغفرت اپنی لے سکا, یا جو بھی اپنی کمیوں کوتاہیوں کے بعد اللہ کی رحمتوں کو سمیٹ سکا. لیکن جب انعام کا وقت آیا, کیونکہ جتنے لوگ پورے رمضان میں بخشے جاتے ہیں, عید کا دن اتنا بڑا ہے کہ اللہ پاک عید ان کو عیدی یہ دیتا ہے کہ اتنے ہی لوگوں کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے. اور آپ کی بات بالکل بجا ہے کہ آج کا یہ جو نفسا نفسی کا دور ہے اس میں بے شمار ایسے لوگ ہیں کہ سحری تک جاگتے ہیں, چاند رات ساری ان کی بازاروں میں گزرتی ہے اور اس کے بعد بغیر فجر پڑھ کے اس کے بعد سوتے ہیں اور عید کی بھی چھوڑ دیتے ہیں جی, اور ظہر کے بعد اٹھتے ہیں اور اس کے بعد شام کو وہ کھانوں کا اہتمام. تو پہلی بات تو کم از کم میری دانش میں یہ بات نہیں آتی کہ ان کے دل کو سکون کیسے پہنچتا ہے کہ جب عید کی نماز کو چھوڑ کر عید مبارک کسی کو کہتا ہوگا. تو اس کے لیے جی دیکھیں جو سب سے بڑی بات ہے کہ آپ نے وہ سب کچھ کھو دیا. ایک ایسا شخص جس نے اپنی کمائی کھو دی ہو تو اس کیفیت کو اپنے اندر لے کر آئیے اور اس کا اہتمام کیجیے, خاص طور پر اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی. اور اس رات کو جیسے ہم پہلے بات کرے تھے اس کو کلوز کرتے ہوئے کہ اپنی پوری رات کو عبادت کے اندر اور مغفرت کی طلب کریں. جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود جب وہ اپنا جو ایک سائٹ پر ہو کر اپنا پردہ لگا کر اللہ سے جو ہے وہ راز و نیاز کر رہے ہیں, تو انسان کو بجائے اپنے گھروں سے باہر نکل کر اپنی ساری کمائی لٹانے کے لیے
چاہیے. بہتر یہ ہے کہ اپنے گھروں میں رہا جائے اور اپنی عبادت کی جائے, اپنے بچوں کو یہ تربیت دی جائے اپنی فیملی کے ساتھ, اور ہر ایک کو قرآن مجید فرقان حمید کی طرف لے کر آیا جائے. اور خاص طور پر درود پاک کے بارے میں جب ہم بات کرتے ہیں کہ واحد عبادت کہ جو ریاکاری سے کرے تب بھی قبول ہو جائے, اس میں میکسیمم. اچھا آپ صاحب, جن لوگوں کی عید کی نماز چھوٹ جاتی ہے کسی بھی وجہ سے کوتاہی میں, وہ کیا کریں, ذرا مختصر سے زوال سے پہلے آپ وہ نماز ادا کر سکتے ہیں. وہ ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے. ناظرین جی طور پر پوری بستی اگر کسی وقت نماز سے محروم ہو گئے تو وہ اگلے دن ان کے لیے انہیں اس نظم کو دوبارہ قائم کرنا ہے, اگلے دن اس نماز کو جو ہے. ناظرین ہم چھوٹی سی ایک بریک پہ جائیں گے, بریک کے بعد آپ کو دوبارہ جوائن کرتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک ناظرین, گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب میں چاہوں گی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عید کی تیاری کے حوالے سے آپ تھوڑا سا تذکرہ کر دیں کہ وہ کیا. عمومی طور پر ہمارے ہاں ایک تصور قائم کیا جاتا ہے کہ شاید سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں وہ جو ایک ہمہ ہمی اور جو خوشی کے اظہار کے وہ ذرائع جو تھے وہ نہ تھے جو آج ہمارے ہاں پائے جاتے ہیں. اور کوئی دیندار خاص طور پہ شخص جو ہے وہ اس طرح کے مواقع, عیدین کے جیسے مواقع, ان کے اوپر اگر کہیں خوشی کا اظہار کر رہا ہو تو ہمیں ایک سوالیہ نشان سا ہمارے ذہن میں آ جاتا ہے کہ کہیں یہ سرکار کے مزاج اور آپ کی سنت سے متصادم تو نہیں ہے. تو میں اپنے سامعین اور ناظرین کو رسول رحمت کی سیرت کے ذیل میں یہ خوشخبری دوں کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں جیسے غم کے مواقعوں پر اظہار غم ہوتا ہوا نظر آتا ہے, وہاں پر ہی خوشی کے مواقع پر خوشی کا اظہار ہوتا ہوا بھی نظر آتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید والے دن جیسے ہم سب جانتے ہیں کہ غسل کا اہتمام فرمایا کرتے. جو اس وقت سرکار کے پاس نیا لباس میسر ہوتا, سرکار دو عالم اس لباس کو زیب تن فرماتے اور خوشبو کا اہتمام کرتے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ رمضان کے اوائل میں سفر تجارت سے واپس آئے اور انہوں نے ایک لباس پہن رکھا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے قریب کیا, ان کے لباس کو دیکھا اور فرمایا کیا ہی اچھا لباس ہے, کیا ہی اچھا لباس ہے. اصحاب نے یعنی سوالیہ نظروں سے حضور کی طرف دیکھا کہ اس کی تعریف کیوں کی جا رہی ہے, تو حضور نے فرمایا یہ اس لیے بہترین لباس ہے کہ اس میں دیر سے سلوٹ پڑتی ہے اور جلدی سلوٹ نکل جاتی ہے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذوق دیکھیں لباس کے حوالے سے. آپ نے جب یہ بات کہی نا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کو اتنا یعنی اپنے دل پہ لیا اور اتنی خوشی کا اظہار کیا کہ گھر گئے اور اگلی نماز کے وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اسی کپڑے کا, اسی قسم کا جو کپڑا تھا اس کا ایک لباس حضور کے لیے لے آئے. اب رمضان کا اوائل تھا, حضور نے اس لباس کو رکھ دیا اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سے نسبت سے حضرت عثمان غنی روایت کرتے ہیں کہ جب میں عید کے میدان میں سرکار دو عالم سے عید کے لیے معانقے کا شرف پا رہا تھا, یہ بھی سنت ہے عید والے دن گلے ملنا جو ہے, اور عید پڑھنے کے فوراً بعد. اب ویسے ہمارے شہروں میں یہ رواج کم ہوتا جا رہا ہے, گاؤں دیہاتوں میں یہ الحمدللہ ابھی بھی روایت قائم ہے, لیکن شہروں میں اب لوگ صرف اپنے جاننے والوں سے بغل گیر ہوتے ہیں. حالانکہ حضور کا طریقہ تو یہ تھا کہ جاننے والے اور نہ جاننے والے سب کے ساتھ اس دن جو ہے وہ گلے ملا جاتا ہے تاکہ یہ برکت اور خوشی جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ سانجھی کی جا سکے. حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں کہ میں سرکار کے ساتھ جب بغل گیر ہونے لگا نا تو حضور نے ایک لمحے کے لیے مجھے روک دیا, تو میری سانس رک گئی کہ حضور نے کیوں روکا ہے, اور حضور نے کہا کہ عثمان میرے لباس کی طرف نظر دوڑاؤ, یہ وہی خوبصورت لباس ہے جو تم نے مجھے تحفہ دیا تھا. سو اس کا مطلب یہ ہے کہ عید کے لیے اہتمام کر کے نیا لباس جو ہے اس کو رکھنا اور اس کو یعنی طے کرنا کہ یہ میں عید والے دن پہنوں گا, یہ بھی ایک سنت کا عمل ہے. اور خوشبو لگانا جو ہے وہ بھی سرکار کی جو ہے ایک سنت کا حصہ ہے. کیا جانا چاہیے. علامہ صاحب اس موضوع کے حوالے سے کیا آپ پیغام دینا چاہیں گے کہ ہمیں بھی اپنی زندگی میں وہ تمام تر اہتمام بھی کرنا چاہیے اور ان چیزوں سے بھی بچنا چاہیے جس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں روکا ہے؟ ماشاءاللہ یقیناً یہی بات ہے کہ عید کے بارے میں ویسے تو ہر معاملے میں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, رسول خدا کی زندگی میں یہ نمونہ ہے. تو اس میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ سید الانبیاء یقیناً اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسے عید مناتے تھے اور کیا وہ طریقہ کار تھا. اور اس حوالے سے میں یہ بھی کہوں گا کہ یہ سنت یہ ہے کہ عید الفطر کے لیے پاک و پاکیزہ صاف اور اچھا لباس زیب تن کر کے خوشبو لگا کے گھر سے کچھ نہ کچھ کھا کر جائیں. اور عید الاضحیٰ کے لیے میٹھا وغیرہ جسے آپ کہتے ہیں, اور عید الاضحیٰ کے لیے یہ ہے کہ آپ گوشت جو ہے اس سے بعد میں افطار کریں. اور جاتے ہوئے یہ ہے کہ باقاعدہ باعزت و افتخار کے ساتھ چلتے ہوئے جائیں اور اپنے بچوں کو اس میں شامل کریں. اور جیسے بھی ذکر ہو رہا تھا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے ہو جائیں تو کیا, اور یہ بھی سیرت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے کہ عید والے دن حسنین شریفین کو لے کر اپنے کندھوں پہ وہ سواری بھی کروا رہے ہیں. اور جب حسنین شریفین نے جناب سیدہ فاطمہ الزہرا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ دیکھو لوگوں کے بچوں کے تو بڑے نئے لباس ہیں تو ہمارا لباس, انہوں نے کہا آپ کا لباس درزی کے پاس ہے. جب کہا تو اس کے بعد دق الباب ہوا, پوچھا من انطل الباب, دروازے پہ کون ہے, تو آیا کہ انا خیاط الحسنین,
میں حسنین کا درز ہوں، آنے والا کوئی عام درزی مکہ مدینے کا نہیں تھا، وہ جبرائیل علیہ السلام تھے جو جنت سے لباس لے کر آئے تھے. سبحان اللہ. اور یعنی یہ اہتمام پتہ چلا کہ صاف ظاہر ہے کہ جیسے ہم جہاں کے رہنے والے ہیں لباس بھی ادھر کے ہیں، جو وہاں کے رہنے والوں کے لباس بھی وہیں سے آتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ بچوں کے لیے بھی اور ان کے لیے سب کو ایسی خوشیوں میں ان کا بہترین لباس ہونا چاہیے. اور پھر یہاں پہ یہ بھی ہے کہ جب لباس دیکھے تو جناب حسن علیہ السلام کے لیے جو ہے وہ زرد رنگ کا، اور امام حسین علیہ السلام کے لیے سرخ رنگ کا لباس جو ہے وہ آیا گیا. اور پھر حضور علیہ السلام کے سامنے کہا نانا جان لوگوں کی اتنی خوبصورت سواریاں ہیں، عید والے دن تو ہماری سواری. انہوں نے کہا کہ میں آپ کی سواری بنتا ہوں، اور واللیل کی زلف حسن حسین کے ہاتھوں میں دی. تو اگر میں یہاں پہ یہ کروں عید کے حوالے سے تو یقیناً خوشی ہو جاتی ہے کہ پوری کی پوری کائنات جو ہے وہ حضور علیہ السلام کے پیچھے چل رہی ہے. اور آج عید کے دن حسنین شریفین کے ہاتھ میں رسول خدا کی زلف ہے، جدھر وہ مڑ رسول ادھر چل رہی ہے. کیا بات ہے، بہت خوبصورت منظر کشی. حافظ صاحب اس موضوع کے حوالے سے آپ بھی کیا میسج دیں گے؟ اور کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید بچوں کی عید ہوتی ہے، اب ہم بڑے ہو گئے عید منانے کی اس میں ضرورت نہیں ہے، ان کے لیے بھی کیا پیغام ہے؟ بڑوں کے لیے تو سب سے بڑا پیغام یہ ہے کہ مومن کا ہر وہ دن عید ہے جس دن اسے گناہ کا کوئی موقع نہ ملے. اور اگر آپ اپنی زندگی کو رمضان کی طرح گزار لیں تو موت عید کی طرح آ جاتی ہے. ہر شخص کو یہ سوچنا پڑے گا کہ جس طرح رمضان میں ہم نے وہ تمام چیزیں جو حلال ہیں، جس میں کھانا پینا شامل ہے، کہ وہ حلال ہے لیکن رمضان میں ہم اپنے اوپر حرام کر لیتے ہیں اس ٹائم کے دوران، تو اس کو آگے بھی اپنی زندگی کے اندر لے کر چلا جائے اور اپنے مزاج کا حصہ ایسا بنایا جائے کہ اگر ہمیں معلوم ہے کہ اگر سوائے اللہ پاک کے ہمیں اس وقت کوئی نہیں دیکھ رہا اور ہم صرف خوف خدا سے ہم وہ چیز نہیں کر رہے ہیں، نہ کھا رہے ہیں نہ پی رہے ہیں جس کو ہمیں شریعت نے حلال کیا ہے، اور احکام کو دیکھ رہے ہیں کہ افطار کے بعد ہم کر رہے ہیں، تو یہی چیز اگر ہم اپنے اوپر پورا سال لے کر چلیں اور اپنے اس پیغام کو آگے پھیلانا شروع کر دیں کہ جو کام ہم نے رمضان میں نہیں کیے گناہ کی صورت میں، اور جو کام ہم نے کیے یا جو نیکیاں ہم نے رمضان کی صورت میں اپنے اوپر لیں، اگر اس کو پورا سال لے کر چلیں گے تو پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ رمضان کی طرح زندگی گزاریں، موت عید کی طرح آ جائے. انشاءاللہ بالکل ایسی ہے. ناظرین ایک لمحے کے لیے عید والے دن اپنے احباب رشتہ داروں کی دعوت کرنا، ضیافت کرنا، یہ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ثابت ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم تواتر کے ساتھ حضور کے دسترخوان پر تشریف لایا کرتے تھے، لیکن عید کے دن جب خاص دن آتا تو حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم سرکار کے لیے ضیافت کا اہتمام کرتے اور حضور اپنے اصحاب احباب کے ساتھ ان کی ضیافت پہ جاتے. ٹھیک ہے ناظرین، بریک پہ جائیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے دعا فاطمہ ہمارے ساتھ ہیں، کلام ان سے سن لیتے ہیں، پھر بریک کے بعد انشاءاللہ ہم کچن کی طرف بھی جائیں گے. جی دعا بسم اللہ. ویلکم بیک ناظرین. آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ ابھی میں کچن میں موجود ہوں. 29ویں افطار میوش ریڈی کر چکی ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ بعد از اذان مغرب آج آخری افطاری ہو اور پھر ہم چاند رات میں داخل ہو جائیں گے اور رمضان کا مہینہ جو ہم سے جدا ہو جائے گا. تو ہو سکتا ہے آج کی یہ آخری افطار ہو. تو میوش آپ نے کیا کیا بنا لیا؟ آج کی افطار اگر آخری ہے تو میں نے اسی لیے بہت مزے کی ورائٹیز بنا لی آپ نے، بہت زیادہ. بالکل، میں نے کہا تھا بچوں کے لیے بھی ہے، مطلب سب کا لاسٹ روزہ بھی ہو سکتا ہے تو اچھی افطاری ہونی چاہیے. تو میں نے چکن برگر پیٹیز ہیں، یہ بھی بالکل ریڈی ہو چکے ہیں، اور اسی کے ساتھ میں نے پین پیزا بنایا ہے، یہ بھی بالکل تیار ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ میٹھے میں نے بنائی ہے رس ملائی، اور جو ڈرنک ہے اس میں نے بنایا ہے پائن ایپل جوس. تو آپ مجھے بتائیں کہ میں سب سے پہلے ریسیپیز بتانا شروع کروں. ریسیپی سب سے پہلے کوئکلی شیئر کریں. جی بالکل. اس میں نے چکن برگر پیٹی لیے ہیں، آپ سے بھروسوں کے چکن برگر پیٹی لیں، اس کو اچھے سے فرائی کریں. آپ نے بن لینے ہیں، اس میں آپ نے چیز کے سلائسز لگانے ہیں. اسی میں نے آئس برگ لیٹس لگائی ہے اور اسی کے ساتھ کیچپ ہے، اور میں نے اس کو اچھے سے گرم کر کے میں نے اس کو ڈش آؤٹ کر دیا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ جو پیزا ہے ہم نے اس کی اچھی سی ڈو بنانی ہے، جس میں ہم نے میدا لینا ہے، خمیر ہے، شوگر ہے، نمک ہے، اور اس کو ہم نے دودھ کے ساتھ گوندھ لینا ہے. گوندنے کے بعد ہم نے اس کے چھوٹے چھوٹے سے جو پین میں اس کے پیزاز لگائے ہیں، اور اسی کے اندر ہم نے چکن کو تکے کا مسالہ لگا کے جو چکن ہم نے یوز کیا وہ بھی سبروسو کا ہے، مسالہ لگا کر ہم نے اس کے پیزا کے اندر لگایا. اسی کے اندر ہم نے چیڈر چیز اور موزریلا چیز لگا کے اس کو اچھے سے ہم نے بیک کر کے. پیزا کی جو لک ہے نا وہ بالکل بھی اوور لوڈڈ نہیں آ رہی، فل آف چیز آ رہی ہے، وہ بالکل یمی لگ رہا ہے. اور اسی کے اوپر اوریگانو ہم نے ڈال کے اس کو ہم نے بیک کر دیا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ رس ملائی ہے. رس ملائی میں نے لیا ہے خشک دودھ لیا ہے، میٹھا سوڈا لیا ہے، ذرا سی ایک چٹکی نمک تھا، اس کو اچھے سے گوندھ لیا ہے انڈے میں، ڈالڈا کوکنگ آئل میں. اور دوسری طرف میں نے آلپرس کا دودھ لیا ہے. آلپرس کے دودھ میں میں نے 1 کپ کھویا، 2 کپ چینی ڈال کے اور الائچی ڈال کے اس کو اچھے سے پکا لیا ہے. اور اسی میں رس ملائی کی جو ہم نے رس ملائیاں ہیں وہ بنا کر، ایک رس ملائی رہ گئی تھی صرف، آپ نے وہ بھی بتا دیا. مطلب عید پر ہم اپنے بھی میٹھے کے ورائٹیز ہیں نا، تو میں نے کہا عید کے شیر قورمہ ہم بنا چکے ہیں، کھیر بھی ہم نے بنائی تھی،
اور اس کے علاوہ بہت سارے ڈیزرٹس ہم نے بنائے ہیں. بالکل اور ایسے یہ آپ کچھ بھی بنا سکتے ہیں عید میں. اور جو پائن ایپل جوس ہے اس میں آپ نے فریش پائن ایپل لینا ہے, اس کو بلینڈ کرنا ہے, پانی ڈالنا ہے, تھوڑی سی شوگر ڈالنی ہے, اس میں آئس ڈالنی ہے, اچھے سے بلینڈ کریں اور سرو کریں. اچھا, پائن ایپل جوس میں کچھ لوگ نا ہمیں 7 اپ بھی ایڈ کر لیتے ہیں. اچھا 7 اپ ایڈ کر سکتے ہیں, فلیور چینج ہو سکتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ ابھی فی الوقت جو میں نے اس میں پانی ایڈ کیا. اگر آپ 7 اپ ایڈ کریں تو اس میں منٹ جو ہے نا وہ ضرور ایڈ کیجیے گا, اس سے جو ٹیسٹ ہے وہ زیادہ اچھا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور فرائز آبویسلی فرائز اس کے ساتھ جو کمپلسری ہے, کیونکہ برگرز کے ساتھ فرائز نہ ہو تو پھر بچوں کو کھانے کا مزہ نہیں آتا افطار کا. ناظرین, ہمارا افطار جو ہے وہ ریڈی ہے. اب سے کچھ دیر بعد لاہور میں رہنے والے اپنے 29ویں روزے کو افطار کریں گے, اور ہو سکتا ہے اس افطار کے بعد وہ چاند رات میں داخل ہو جائیں اور ہم سب پھر انشاءاللہ عید کی تیاری کریں گے. ابھی ہم بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آپ کو دکھائیں گے شہر عقائد میں افطاری کے حوالے سے کیا تیاریاں کی جا رہی ہیں. مجھے اور میری ٹیم کو دیجیے اجازت, اور اپنا بہت خیال رکھیے. اگر آج چاند رات ہو جاتی ہے تو پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا, پلیٹ فارم رہا تو انشاءاللہ اگلے رمضان آپ سے ملاقات کریں گے. فی الوقت اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ. اللہ حافظ.